अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूँ वकास वलाना। हुसैन है, यजीद था, बात ही ख़त्म हो जाती है। आज से 1400 साल पहले जो इस्लाम की तारीख़ जो लिखी गई, वो इस्लाम की तारीख़ मैं कहता हूँ कि मैं क्या हर कोई कहता है और क़यामत तक कहता रहेगा कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। ये वाक़या करबला, ये सारा कुछ हर साल हम बैठते हैं। वैसे तो हुसैन का हर दिन है, हर शाम है, हर रात है, हर सुबह है, हर वक्त है, हर सेकंड है, हर घड़ी है, क्योंकि उसने, उस हस्ती ने, उसकी आल ने वो कुर्बानी दी है कि आज मैं और आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। आज हम इस्लाम का झंडा सर बुलंद करते हैं। आज हम आलमे इस्लाम कहलाते हैं। आज हम मुस्लिम उम्मा कहलाते हैं। ये कुर्बानी उन्होंने आज के दौर के मुसलमानों के लिए दी थी। सवाल है ये, आज के दौर में जो मुसलमान पस्ती का, जो मुसलमान स्वीडन के अंदर कुरान पाक की बेहुरमती होती है और अपने घर को जलाने के अलावा कुछ कर नहीं सकता, ये था करबला के अंदर नारा। ऐसा मुस्लिम उम्मा 1400 साल बाद सोच के गए थे हुसैन? नहीं। आज हमें उस करबला के ऊपर रोना, आहें, बका, सब कुछ करना, ये ठीक है, करें आप, मगर उससे सीखना क्या है? उससे नतीजा क्या करना है? उससे आगे बढ़ना कैसा है? उस कुर्बानी के पीछे असल मकसद तक आज 1400 साल बाद भी नहीं पहुंचे तो फिर बहैसियत मुसलमान मुझे बजाते खुद वकास वलाना को तो शर्म आती है। हर मुसलमान अगर इसी तरह शर्मिंदा हुआ तो फिर वो करबला की उस कुर्बानी, उस एक लहू के कतरे की उस हकीकत तक पहुंच पाएगा, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। वरना यूं ही क़यामत तक करबला लगते रहेंगे और वो करबला हम अपने ही मुसलमान भाइयों के खून से लगाते रहेंगे। ये थी असल के भाईचारा, मोहब्बत, सरबुलंदी, दुनिया के अंदर मुसलमानों की इज्जत, वकार, ला इलाहा इल्लल्लाह हर दरो दीवार पे लिखना जाना चाहिए। मगर आज ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? इसी पर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर अकीलुर रहमान पीरजादा साहब, मुफ्ती आशिक हुसैन साहब, हुसैन अकबर साहब, आप सभी ने बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा हुसैन अकबर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगा। सर, यजीद था, हुसैन है, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई कलाम नहीं है। यजीद था और हुसैन है और हुसैन क़यामत तक रहेगा। बेशक। और जो भी दर हुसैन पे आएगा वो हुसैन और हुसैनियत की तरह ता क़याम क़यामत जिंदा जावेद हो जाएगा। पैगाम हुसैनियत यकीनन इंसानियत को बेदार करने के लिए, इंसानियत को जुल्म और जौर के सामने डट जाने के लिए करबला जो है वो काफिला, हुर्रियत का काफिला, आज़ादी का काफिला, जो इलाए कलमतुल हक के लिए, जो इस्लाम की अजमत और सरबुलंदी के लिए मदीना मुनव्वरा से निकला था और जिसकी अजमत को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने फरामीन में कुछ इस तरह वाज़े फरमाया था कि इन कान दीन मुहम्मदिन लम यस्तकिम इल्ला बिक़त्ली फया सय्यिफ खुज़ीनी। अगर मेरे नाना का दीन इस्लाम जो है वो मेरी शहादत और कत्ल के बगैर नहीं बच सकता, तो आओ तलवारों, मैं टुकड़े टुकड़े होने को तैयार हूँ, कत्ल होने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने नाना के दीन को कत्ल होता नहीं देख सकता। करबला जो है उसमें पूरी इंसानियत की नुमाइंदगी मौजूद है। कल भी थी, आज भी है और उसमें रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। करबला सिर्फ एक मसलक के लिए, एक दीन के पैरोकारों के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। करबला में अगर 10 मुहर्रम 60 हिजरी में देखा जाए, 61 हिजरी में, तो इमाम हुसैन के साथ खवातीन की नुमाइंदगी देखें तो माँ मौजूद है, बेटी मौजूद है, फुफी मौजूद है, ये मुकद्दस सारे रिश्ते मौजूद हैं और भाई मौजूद हैं, बेटे मौजूद हैं, भांजे मौजूद हैं, भतीजे मौजूद हैं। असहाब की तरफ जाए तो असहाब में सरदार मौजूद हैं, गुलाम मौजूद है, अरब मौजूद है, फारस मौजूद है। गोया कि पूरी इंसानियत का नुमाइंदा इज्तिमा था करबला।
اور یہی وجہ ہے کہ آج 1445 ہجری جس کا آج ہم عاشور منا رہے ہیں، اس وقت بھی کربلا محلہ میں تقریباً کوئی 2.5 سے 3 کروڑ زائر جو ہے وہ پوری دنیا سے وہاں موجود ہے جی، اور اس میں عراق کے لوگ بہت کم ہیں، کیونکہ عراقی جو ہے 10 محرم الحرام جو ہے وہ مناتے ہیں چیلم پہ، لیکن بیرون ممالک سے لوگ عاشور پہ بھی آتے ہیں اور چیلم پہ بھی آتے ہیں۔ تو یہ جو قافلہ اس وقت کربلا میں موجود ہے، اس میں مسلمان موجود ہے، اس میں ہندو موجود ہے، اس میں سکھ موجود ہے، اس میں یہودی موجود ہے، اس میں مسلمانوں کے تمام فرقے موجود ہیں۔ تو میں اس لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ کربلا جو ہے وہ رمز وحدت انسانیت ہے، جہاں پوری انسانیت کو جمع کیا گیا اور دنیا کو پیغام انسانیت دیا اور انسان بننے کا پیغام دیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، وہاں اصحاب کو نہیں پکارا تھا، فرمایا تھا کہ ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین، اس کو پہچانو، امر رسالت ہے کہ میرے حسین کو پہچانو، اور وہ پہچان کا حکم کسی مسلک کو نہیں دے رہے بلکہ پوری انسانیت کو دے رہے ہیں۔ آپ کا میں کیا کرتا ہوں کہ جس نے آج بھی اگر حسین کو نہیں پہچانا، ناراض نہ ہوا کرو، وہ بیچارہ ابھی شرف انسانیت سے دور ہے، جس دن وہ دائرہ انسانیت میں داخل ہو جائے کہ حسین کو یقیناً پہچانے گا دائرہ اور کہے گا ہمارے ہیں حسین کو پہچاننے کے لیے دائرہ انسانیت میں داخل ہونا پڑے گا، دائرہ اسلام تو بعد میں آئے گا۔ اچھا، یزید تھا، حسین ہے مفتی صاحب، لیکن آج کے یہ یزید جو دوبارہ سر اٹھانے لگے ہیں، کون ہے یہ؟ محترم قبلہ وقاص ویلانا صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے اس سارے اسٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ذکر حسین اور غم حسین میں اس وقت پوری امت مصروف ہے، اور آپ نے بھی اس کارہائے خیر کے سمندر میں مجھے حصہ ڈالنے کا موقع عنایت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ حسین ہے، یزید تھا، اور وہ یزید تھا، آج پھر جو یزیدی قوتیں سر اٹھا رہی ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر جبر کا نام یزید ہے، ہر جبر کا نام یزید، ہر ظلم کا نام یزید ہے، ہر ظلم کا نام، ہر ظالم کا نام یزید ہے، ہر ظالم کا نام یزید، اور ہر جبر کا، ہر ظلم کا، ہر ظالم کا یہ دور ہر دور رہا ہے۔ علامہ اقبال سے اگر آپ پوچھیں تو اقبال کہتے ہیں کہ این دو قوت از حیات آیت پدید، موسیٰ و فرعون، شبیر و یزید۔ واہ، یہ ازل سے دو قوتیں برسر پیکار ہیں اور یہ قیامت تک رہیں گی۔ حضرت امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام نے تعداد میں قلت کے باوجود اور اوزار جنگ، اوزار حرب بہت کمی ہونے کے باوجود آپ نے جبر کے ساتھ، آپ نے ظلم کے ساتھ، آپ نے ظالم کے ساتھ ٹکر لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ درس اور سبق دیا ہے کہ کسی ظالم کے ساتھ مصلحت سے کام نہ لینا۔ اور من جملہ سیرت حسین کو وقاص صاحب اگر دیکھیں تو آپ جیسے باشعور نوجوان آج بھی جبر کے سامنے پیکر حسینیت کو اپنائے ہوئے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مصلحت نہ سکھا کسی جبر ناروا سے مجھے، مصلحت نہ سکھا کسی جبر ناروا سے مجھے، میں تو سر بکف ہوں، لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ وہ بلا تھی یزید کا طوفان، یزید کی فوج، یزید کا ظلم، یزید کی بربریت، اور آج بھی وہ قوتیں جو میرا آپ کا اور غریب کا معاشی استحصال کر رہے ہیں وہ یزید ہیں۔ آج بھی جو عدل کا قتل کر رہے ہیں وہ یزید ہیں۔ آج بھی جو میرے اور آپ، تو مجھے تو پھر ہر پاسے یزید ہی یزید نظر آ رہے ہیں۔ مجھے یہ کہنے دیجئے، جو آغا شوش کاشمیری سے منسوب ہے یہ بات، کہا تھا کہ ہر دور کا خود ایک یزید ہے، ہر دور کا خود ایک یزید ہے، اور جدھر جدھر گرا خون مظلوم ادھر ادھر راہ امید ہے۔ واہ واہ، جدھر جدھر گرا خون مظلوم۔ مفتی عقیل الرحمان پیرزادہ صاحب اور قبلہ استاذ العلماء علامہ حسین اکبر صاحب جیسے ذی فہم میرے ساتھ علماء شریک ہیں۔ یہ جبر ناروا کے ساتھ لڑنا ہی حسینیت ہے، جبر ناروا کے ساتھ لڑنا ہی حسینیت ہے۔ اور جب تک
ہم اپنے حقوق کے حصول کے لیے جب تک ہم، اور وہ حقوق جو ہمیں اسلام دیتا ہے، وہ حقوق جو ہمیں قرآن دیتا ہے، وہ حقوق جو ہمیں پیغمبر اسلام نے دیے ہیں، وہ حقوق جن کی پامالی کر رہا تھا یزید، وہ حقوق انسانیت، وہ رشتوں کا تقدس، وہ ماں کا تقدس، وہ بہن کا تقدس، وہ بیٹی کا تقدس، وہ حرم مدینہ کا تقدس، وہ حرم کعبہ کا تقدس، کون سا تقدس تھا جس پر یزید حملہ آور نہیں ہوا؟ ان تمام تقدسات کی حفاظت کے لیے جناب حسین میدان میں نکلے اور قیامت تک دست دے گئے کہ مقدسات کی حفاظت کے لیے میری طرح سر تو کٹا دینا، کسی مصلحت سے کام نہ لینا۔ یہی فکر حسین ہے، یہی درس کربلا ہے۔ لیکن ڈاکٹر عقیل الرحمان صاحب، جس طرح مفتی صاحب نے بیان کیا ہے مجھے تو بڑا مزہ آ رہا تھا، لیکن میں حیران ہوا ہوں جس طرح وہ بتا رہے ہیں اگر ہر ظلم کرنے والا یزید ہے تو مجھے میرے گھر سے لے کر میرے ایوان تک اور پھر عالم تک ہر شخص یزید نظر آ رہا ہے۔ حسینیت نے قیامت تک رہنا ہے اور حسینیت پریویل کر چکی ہے، کامیاب ہے، مگر آج حسینیت پر عمل کرنے والے ناکام کیوں ہیں؟ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں جناب وقاص مولانا صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے انتہائی اہم موقع پر اس عنوان کو زیرک اور جید علماء مشائخ کے درمیان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس سعی کو قبول فرمائے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے میں آپ کا مشکور کہ یقیناً آج مسلمان پوری دنیا میں انتشار کا شکار ہیں اور مسلمانوں کی جو توجہ ہے، جو ترجیحات ہیں، وہ منتشر ہو چکی ہیں، اور یقیناً پوری دنیا میں اقوام عالم میں آپ ایک نگاہ ڈالیں تو مسلمانوں کو منتشر کرنے میں یا مسلمانوں میں افراتفری، تفرقہ بازی یا مسلمانوں کو آپس میں مل بیٹھنے سے جدا کرنے کے عزائم شامل ہیں۔ وہاں پر امت مسلمہ بھی بحیثیت مسلمان ہم جی سر اپنے آپ میں اگر توجہ ڈالیں جی کہ ہم اس وقت جس انتشار کا شکار ہیں، امت مسلمہ افراتفری میں گھری ہوئی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ یقیناً آج جب واقعہ کربلا کی طرف یا شہادت امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ ڈالتے ہیں تو یقیناً ہمیں درس حسین ملتا ہے کہ انسانی حقوق کی پاسداری، ہمیں درس ملتا ہے امن و امان کا، ہمیں درس ملتا ہے یکجہتی کا، ہمیں درس ملتا ہے استقامت کا، ہمیں درس ملتا ہے احترام و ایثار اور قربانی کا، کہ ہم اپنے آپ سے دوسرے بھائی کو فوقیت دیں، تو تبھی جا کر یہ جو ہمارے اوپر اس وقت مسلمانوں پر فکر یزیدیت یا ظلم کا، یہ جو ظلم کے بادل ڈھملا رہے ہیں، ان کا مقابلہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جہاں اقوام عالم میں آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب، ریئلٹی پہ نا ذرا ریشنل بات کریں۔ یہ باتیں تو آپ سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور اچھی بات ہے، آپ کا کام ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ظلم کے بادل چھٹ جائیں، ان کو چھٹانے کے لیے ہمارے اندر وہ ول رہ چکی ہے۔ بالکل، اب یہی بات کر لیتے ہیں کہ کچھ عناصر اقوام عالم میں مسلمانوں کو انتشار کی طرف اور ان کو مختلف تفرقہ بازی میں یا ان کے مقدسات کو ڈیمیج کر کے مسلمانوں کو آپس میں اکسانے میں مصروف ہے۔ تو یہاں ہمیں درس حسین کو اپنانا ہوگا کہ جب ہم ایک ہو کر ایک فکر کے ساتھ اقوام عالم ایک ساتھ ہوں گے، جس میں امت مسلمہ کا کردار مثالی ہونا چاہیے کہ فکر حسین کو اگر لے کر چلیں گے تو یقیناً یہاں ہم یزیدیت کو پیس سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
علامہ محمد حسین اکبر صاحب، سر میں حسین کا دور تھا، حسین کا دور ہے، حسین کا دور رہے گا. حسین چلے گئے، اپنی فکر، اپنا ایجنڈا، اپنی نظریہ، اپنا اسلام کا ان کا طرز وہ چھوڑ گئے، اور وہی ہم سب نے لے کر چلنا ہے. آج کے دور میں اگر حسین کی سوچ رکھنے والا کوئی شخص ہو تو وہ کیا کرے کہ یہ تفرقہ بازی، یہ ظلم کے بادلوں کے نیچے چھپ کے بیٹھ جانا، یہ ڈرنا، یہ آپس میں لڑنا، یہ کیسے ختم ہو علامہ صاحب؟ دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں کہ 2-3 چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کے جواب انکار میں جو کلمات ارشاد فرمائے تھے جی، وہ کچھ اس طرح تھے کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بھی بیعت نہیں کرے گا. مجھ جیسا اس جیسے، یہ نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کرتا، فرمایا مثلی، مجھ جیسا. لا یبایع فعل مضارع کا صیغہ ہے، استمرار پر دلالت کرتا ہے. لا یبایع، کبھی بھی کوئی اس کی بیعت نہیں کرے گا جو یزید جیسا ہوگا. دوسری چیز، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، کلو یوم عاشورا و کلو ارض کربلا. صرف 10 محرم سن 61 ہجری کا دن عاشور نہیں ہے، صرف کربلا عراق کا شہر کربلا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ دن جس دن حق و باطل کا معرکہ لڑا جائے وہ دن عاشور کا دن ہے. ہر وہ زمین جہاں پر حق و باطل کا معرکہ لڑا جائے وہ زمین کربلا ہے. امام حسین علیہ السلام نے فتح کا تصور بدل دیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ یزید جو ہے، واقعہ کربلا تک آپ کو یزید نام کے بہت سے لوگ ملیں گے. حضرت حر ابن یزید ریاحی، حر کا ساتھی، ان کا باپ کا نام بھی یزید تھا، لیکن یزیدی کردار اتنا بدنام ہوا، اتنا ضلالت سے اور رسوائی سے دوچار ہوا کہ آج لوگ یزید نام رکھنا توہین سمجھتے ہیں اور گالی سمجھتے ہیں. آج دنیا میں کروڑوں انسانوں کے نام حسین ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا کردار صرف ایک فرد کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے. جس طرح شروع میں نے عرض کیا، حسین علیہ السلام کو صرف مسلمان اپنی جاگیر نہ سمجھے، صرف شیعہ اپنی پراپرٹی نہ سمجھے. حسین محسن انسانیت ہے اور پوری انسانیت کا رہنما، اور رسول اللہ کا جس طرح فرمان ہے کہ حسین چراغ ہدایت اور سفینہ نجات ہے. تو لہذا اصل صورت ہے فکر حسین کی کامیابی. اور یہی جملہ تھا جو امام سجاد علیہ السلام نے، جو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے نے یزید کے دربار میں جب قیدی ہو کے پھوپھیوں کے ساتھ پیش ہوئے اور اپنے بابا اور چچا اور تمام انصار حسین کے کٹے ہوئے سر نیکنوں کے نیزہ پر تھے، تو جب خطبہ دیا تھا تو یزید نے امام سجاد علیہ السلام کے خطبے کو روکنے کے لیے اپنے درباری خطیب سے کہا تھا، مؤذن سے، کہ اذان کہہ کے خطبہ روک دو. تو جب اس نے اذان شروع کی، اللہ اکبر کہا، تو امام نے خطبہ روک دیا. آپ نے فرمایا اللہ سب سے بڑا ہے. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں خدا وحدہ لا شریک ہے. اور جو اس نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو پھر اس کو مخاطب کر کہتے مؤذن خاموش ہو جا. پھر یزید کو مخاطب کر کے، یزید تو بتا یہ محمد تیرا نام ہے یا حسین کا نام ہے؟ اب تو کہے کہ تیرا نام جھوٹ بکتا ہے، یہ حسین کا نام ہے. خود سوچ، جس حسین کے نانے کی اذان تیرے دربار میں گونج رہی ہے وہ حسین فاتح ہے یا تو فاتح ہے؟ تو حسین نے فتح کا تصور بدل دیا تھا. اور آج بھی حسینیت استعارہ ہے آزادی خواہوں کے لیے. کل کی بات ہے، نیلسن منڈیلا نے آزادی کا پرچم اٹھایا، 28 سال 27 سال جیل میں رہے. تو اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ میں نے ہر روز سوچا کہ آج ہتھیار ڈال دوں، آج تسلیم ہو جاؤں، لیکن پھر صبح جب طلوع ہوتی تھی کربلا کی روشن کرنیں آ کے میرا حوصلہ بڑھا دیتی تھی کہ چند دن کی تکلیف اگر 72 ٹکر لے سکتے ہیں تو تم بھی ثابت قدم رہو. اور کہا کہ میرے انقلاب کی کامیابی کا سب سے بڑا راز کربلا تھا. تو لہٰذا کربلا سے ہم روشنی لیں، اور جو وقت کے یزیدوں سے ہمیں ٹکرانا ہے. کردار ہے یہ حسینی بھی ہر دور میں نظر آئے گا، کردار یزیدی بھی ہر دور میں نظر آئے گا. جس طرح قرآن کریم میں سورہ تبت یدا ابی لہب ہے، بے شک وہ ایک ابو لہب کے بارے نازل ہوئی تھی، لیکن سورت ختم نہیں ہوئی. آج بھی ابو لہبی کردار بھی موجود ہے. جس طرح وہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. تو بات وہی ہے کہ یہ حسینیت اور یزیدیت کی ٹکر بھی جاری رہے گی، کردار دونوں رہیں گے، لیکن فتح ہمیشہ حق کی ہوگی. اور امام حسین علیہ السلام نے یہ پیغام دے دیا تھا، اور خدا کا بھی ایک اصول ہے
کہ قلیل من عبادی شکور، کثرت سے مت ڈرو میرے بندے بہت کم ہیں جو میرا شکر کرنے والے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام نے قرآن کی اس آیت کو عملی صورت میں سامنے رکھا کہ کتنے چھوٹے چھوٹے گروہ بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ جاتے ہیں، ان 72 میں ہزاروں پر غالب آ کر اپنی فکر کو دنیا میں عام کر کے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ احکام کو بچا کر یہ بتا دیا کہ حسینیت ہمیشہ رہنے کا نام ہے، اور حسینیت چراغ ہدایت صرف کربلا میں نہیں تھی، رسول اللہ نے فرمایا تھا قیام قیامت حسین چراغ ہدایت ہے، سفینہ نجات ہے۔ آج بھی حسین بلا رہا ہے آج 10 محرم کو، کہو میرے سفینہ نجات میں سوار ہو جاؤ، فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ یزیدیت کے خیمے میں جانا ہے، یزیدیوں کے خیمے میں جانا ہے، یا حسینیت حسین کے خیمے میں جانا ہے۔ ٹھیک علامہ صاحب، مفتی صاحب، یہ دیکھیں نا، مالک تو مالک ہے، مالک تو مالک ہے، وہ بلبل ابابیل کے منہ میں کنکر ڈال کر بڑے بڑے جانور ڈھیر کرتا ہے، ہاتھیوں کو، جی ہاتھیوں کو ڈھیر کرتا ہے، جو کوفت کے پہاڑ کہلاتے ہیں، 72 لوگوں کو قربان کر کے آج تک قیامت تک زندہ کر دیتا ہے۔ یہ قربانیاں تو وہ مانگتا ہے، لا شک و لا ریب۔ آج ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم تو ایسے بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم اگلی پولیٹیکلی بات کریں، ہم لون کے چکر میں ہیں، ہم کشکول کے چکر میں ہیں، ہم ریزہ ہیں، ہم نے دنیاوی خدا بنا لیے ہیں، ریاستوں کو خدا بنا لیا ہے۔ جی مولانا صاحب، سیرت امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کی روشنی میں ہم اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کا جو ارشاد گرامی ہے، جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہیں تو ہم ذاکر حسین، ہیں تو ہم محب حسین، مگر ایک طرف آپ کی تمام تر محبتوں کے دعویدار ہونے کے باوجود یا خود ظالم ہیں یا ہم ظالم کے ساتھ ہی ہیں۔ ہم مظلوم کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ ہم ظالم کا راستہ کیوں نہیں روکتے؟ جہاں تک تعلق ہے آپ کا کہ وہ استحصالی قوتیں جو ہمیں دیمک کی طرح چاٹ کے کھا گئی ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ کیا ہم سیرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے راستہ نہیں لے سکتے؟ تو یقیناً لے سکتے ہیں۔ میں نے اقبال سے پوچھا، حسین کو میں اگر سمجھنا چاہوں تو مجھے کوئی راستہ دے، تو آج بھی روح اقبال کہتی ہے کہ کائنات کے علوم کا مجموعہ قرآن ہے۔ قرآن دعویٰ کرتا ہے معیشت ڈھونڈنی ہو تو میں بتاتا ہوں، معاشرت ڈھونڈنی ہو تو میں بتاتا ہوں، اخلاقیات تم نے سیکھنے ہیں تو میں سکھاتا ہوں، معاملات کی رہنمائی لینی ہے تو میں دیتا ہوں، عبادات تم نے کرنی ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں، صداقت کا سبق مجھ سے لو، عدالت کا سبق مجھ سے لو، شجاعت کا سبق مجھ سے لو، دیانت کا سبق مجھ سے لو، امانت کا سبق مجھ سے لو۔ کائنات کی ہر جہت، کائنات کا ہر پہلو قرآن اس کا راہبر اور رہنما ہے، مگر اقبال کہتا ہے تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن نے خود کہا یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ میرے ساتھ بڑے سینئر علماء، صاحبزادہ مفتی عقیل الرحمان صاحب جیسے صاحب فکر و دانش، اور علامہ حسین اکبر صاحب جیسے پیران سالی میں جو 50 سال سے فکر حسین کا درس دے رہے ہیں، وہ یقیناً میرے ساتھ فکر اقبال پر اتفاق کریں گے۔ اقبال کہتا ہے قرآن مجموعہ علوم کائنات ہے، پر سیکھنے کے لیے معلم حسین جیسا چاہیے۔ واہ، وہ کہتا ہے رمز قرآن۔ واہ، رونگٹے کھڑے ہو گئے میرے، کہاں سے لاؤں؟ شکریہ، میں کہاں سے لاؤں؟ ہاں، وہ کہا نا اقبال نے، علامہ یہ نہیں بتایا اقبال نے لانا کہاں سے ہے۔ اس نے کہا قافلہ حجاز میں کوئی حسین بھی ہے۔ اقبال تو خود سوالی ہے کہ قافلہ حجاز میں کوئی حسین بھی ہے۔ اگر آج بھی 57 اسلامی ملکوں میں کوئی کردار حسین آ جائے تو اللہ کی قسم بیت المقدس آج بھی آزاد ہوگا۔ آپ آج بھی UNO کی ظالمانہ پالیسیوں سے آزاد ہو کر فلسطینیوں کو ایک آزاد انسانیت کے دھارے میں لا سکتے ہیں۔ تو جس طرح علامہ صاحب نے کہا مجھ جیسا، اس سے جیسا کوئی بناؤ نا، کیوں نہیں بنا رہے؟ کیسے بنے گا؟ رمز قرآن از حسین آموختیم زیادت شیو شولہا اندوختیم۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر قرآن کو سیکھنا ہے تو پھر قرآن کی عظمتوں پہ قربان ہونے والے حسین کو اپنا راہبر مان لو، اپنا رہنما مان لو۔ تمہیں بتا دیں گے کہ دنیا کے ہر جبر کے ساتھ ٹکر لے لینا یہی حسینیت ہے۔ جب ہم اپنے اندر یہ جذبہ و احسار، جناب حسین نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے نانے کا شہر قربان کیا۔ کیا آج کا اگر پیر چند آیاتیں لکھ کر ان کی فوٹو کاپیاں کروا کر وہ تعویذات کی صورت میں شام تجوریاں بھر سکتا ہے تو وارث رسول کے ہاں کوئی دولت کی کمی تھی؟ مگر آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے دولت کو ٹھوکر مار دی، آپ نے مدینہ طیبہ طاہرہ قربان کیا، قربانی ہے۔ آپ مکہ میں آئے،
ہجوم آپ کے گرد داخل ہوا. یزید جو آج بھی یزیدی قوت کی صورت میں ہر صدائے حق کو دبانے کے در پہ ہیں، جب اس نے دیکھا کہ کعبے کے جوف سے آوازۂ حسین کہیں آوازۂ خلق خدا نہ بن جائے، جناب حضرت حسین پر پھر قاتلانہ منصوبہ بندی کی. تو حضرت حسین نے پھر قربانی دی، حضرت حسین نے پھر قربانی دی. پہلے نانے کے شہر کی قربانی دی، پھر خدا کے گھر کے شہر کی قربانی دی. احرام کھول دیا، یا رب حسین اپنا حج قربان کرتا ہے تیرے گھر کی حرمت پر، حسین اپنا حج قربان کرتا ہے نانے کی امت کے افتراق کو بچانے پر. حضرت امام حسین نے یہاں بھی قربانی دی. یوں ہی تو نہیں اقبال کی روح آج بھی ہمیں چیخ چیخ کہہ رہی ہے کہ سادہ و رنگین ہے داستان حرم، جی سادہ و رنگین ہے داستان حرم، ابتدا اس کی اسماعیل نہایت اس کی حسین. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانی ذبح عظیم آمد پسر. بلانا صاحب آپ نے قربانی کی بات کی ہے، آپ نے احسار کی بات کی ہے، تو علامہ اقبال تو کہتا ہے وہ منا سے چلنے والا قربانی و احسار کا سفر ادھورا تھا. وہ کربلا میں کبھی علی اکبر کی 22 سالہ جوانی کی صورت میں، کبھی 6 ماہ کی علی اصغر کی قربانی کی صورت میں حسین نے احسار اور قربانی کے باب کو مکمل کیا ہے. مکمل کیا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، مزید بات کرتے ہیں. ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین. ڈاکٹر صاحب حسین نے تو کر دکھایا. آج جب وہ حسین کہتے تھے کہ مجھ جیسا تیرے جیسے آگے نہیں جھکے گا، تو پھر تو آج اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ سب تو جھک گئے. وہ فلسطین میں حملے ہوں اور ہم ان کی بیعت کریں، وہ کشمیر میں ماؤں کی عصمتیں، بہنوں کی عصمتیں دری ہوں، ہم ان کے ساتھ ثالثیاں کریں، تو پھر حسین جیسا تو کوئی نہ ہوا نا. بالکل بالکل بالکل. یقیناً آج جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہیں پوری دنیا میں، جہاں فلسطین، کشمیر، چچینیا اور دیگر ممالک میں جہاں کہیں مسلمان پس رہے ہیں، یقیناً آج وہاں جیسے علامہ حسین اکبر اعوان صاحب فرما رہے تھے کہ ہر مظلوم کے لیے ہر جگہ ہر جہاں پہ ظلم ہو رہا ہو وہی کربلا ہے، اور جہاں پر ظلم کی بربریت ہو وہی پہ جو ہے وہ یوم عاشور ہے. یقیناً آج پوری دنیا میں اگر نگاہ دوڑائیں تو مسلمان مظلومیت اور مسلمان پس رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فکر حسین کو اور درس حسین کو اور واقع کربلا کا جو سبق ہے اس کو بھول چکے ہیں. اگر آج بھی ہم نواس رسول امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس کو، آپ کی استقامت کو، اور یہاں تک کہ آپ نے دین سلیم کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا اور اپنے نانا کے دین کے لیے اپنے سارے گھرانہ کو رب کے دین کی بقا کے لیے کٹوا دیا، صرف حق اور باطل میں یہ فرق ڈالنے کے لیے کہ حق کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے سے آپ دریغ نہ کریں، حق کے لیے آپ کٹ جائیں، اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنی استقامت کے ساتھ اپنے دین پر ثابت قدم رہیں. آج المیہ یہی ہے کہ جب مسلمان پس رہے ہیں تو وہاں پر اگر ہم اپنی طرف متوجہ ہوں تو ہمارا جب اپنا محاسبہ ہوتا ہے تو یقیناً ہمارے اپنے اندر کافی خلا ہے کہ ہم اس دین سلیم پر ہم مکمل طور پر نہیں چل رہے. ہمارے اپنے اندر کافی خامی ہیں کہ جہاں ہم انتشار جیسے مسائل، فرقہ واریت جیسے مسائل، عدم برداشت جیسے مسائل، ہم ایک دوسرے سے سلام کر راضی نہیں رہتے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو عنت کے ساتھ، ضد کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، اور یہاں تک کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان نہیں کہہ پاتے. تو یہاں جب ہم آپس میں یہاں بٹے ہوئے ہوں گے تو ہم ظلم کی اس ظلمت کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ یقیناً آج جب ہم واقع کربلا سے، درس امام حسین سے یہ سبق سیکھیں گے تو مسلمان یکجا ہو کر اپنا محاسبہ بھی کریں گے اور دین سلیم پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ بھی کرے گا. تو یقیناً پھر اس میں دین کی بھی بقا ہے، اسلام کی بھی بقا ہے،
اور فکر حسینیت کو لے کر آگے بڑھتے ہوئے دین سلیم پر قائم رہنے کے لیے بھی یہ انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ ٹھیک، علامہ محمد حسین اکبر صاحب، اگر ہم حسینیت کو دیکھیں، انسانیت اور حسینیت یہ ایک ہی چیز ہے۔ علامہ صاحب اگر دیکھیں نا کہ آج جتنی فرقہ بازی ہے، میں بڑا بلنٹ ہو کے بات کروں گا، اگر کعبے کے اندر ایک مسلک نے امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی اور وہاں سے کسی نے اٹھ کر جا کر کربلا میں جماعت نہیں کروانی، تو پھر ریاستیں آپس میں دشمن بن جائیں گی صرف اور صرف اپنی اس تفرقہ بازی کے چکر میں۔ تو پھر آج بھی جو حسینیت ہے وہ تو پکارتی رہے گی کہ تم مظلوم ہو، مظلوم رہو گے، کیونکہ تم نے کچھ سیکھا نہیں۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ کربلا تو بلا رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے آج کے دن جو استغاثہ بلند کیا تھا کہ حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کو آئے گا، آپ نے تو دعوت دی تھی، اب اس کردار حسینی کو اپنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ کون ہے کہ جو اس آواز امام حسین پر لبیک کہے گا؟ آج بھی دو صفیں آراستہ، ایک طرف یزیدیت کی صف ہے، یزیدیوں کی صف ہے، ایک طرف حسین اور حسینیوں کی صف ہے۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کس صف میں جانا ہے۔ یقیناً ایسے ممالک جن کے ہاتھ میں عنان اقتدار ہے، اگر وہ حسینیت کو مشعل راہ بناتے تو دنیا کے کسی بڑے سے بڑے یزید سے بھی نہ گھبراتے۔ آج ہم چھوٹے چھوٹے اقتصادی طور پر مضبوط ملکوں سے ڈر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کی نہ ہمیں تباہ و برباد کر دے گی، لیکن اگر اللہ کے ساتھ ہمارا تمسک ہوتا، امام حسین علیہ السلام نے صرف اور صرف رضائے خدا کے لیے اللہ سے توکل اور تمسک رکھا، تو جس طرح علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ساری دنیا ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ساری دنیا سے ڈرتا ہے۔ ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں، اذانیں ہم بھی کہتے ہیں، مسئلہ لیکن یہ ہے اس میں وہ تاثیر بلالی نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ میں آپ کو قطع کلامی کی معافی، اللہ سے ڈرتا ہے، اس سے پوری دنیا ڈرتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ سے ڈرتے ہیں مگر اپنے مسلمان بھائیوں کو ڈراتے ہیں کیونکہ وہ اس کے مسلک کا نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی، اللہ سے ڈرنا تو نہ ہوا نا جی، وہ اللہ سے تو ڈرنا نہ ہوا، مسلک سے ڈرنا ہوا نا۔ ہاں جی ٹھیک جی، بات تو یہ ہے نا کہ اور پھر اس مسلک کو کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ کربلا مشعل راہ ہے، 4 محرم کا دن تھا، ابن زیاد جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا کہ کس طریقے سے کوفے کے لوگوں کو امام حسین کو قتل کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ لوگ جھجک کر رہے تھے، ڈر رہے تھے کہ امام حسین فرزند رسول ہے، فرزند زہرا علی و بطول ہے، جوار جنت کے سردار، ان کو کیسے قتل کریں؟ تو اس نے پھر ایک شرعی بہانہ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ جو اس وقت قاضی قضات تھے، چیف جسٹس سے کوفہ کے قاضی شرح ہے، اس کے پاس جا کے کہا کہ تو پورے کوفہ میں سب سے بڑا امانت دار ہے اور میرے پاس چند سکے میں چاہتا ہوں کو تیرے حوالے کر دوں، تیرے گھر میں امانت رکھ دوں، اگر میں قتل ہو جو تو میری اولاد کو مل جائیں گے۔ تو اس نے کہا رکھ دو۔ اب رات کا وقت تھا، کھچروں پر بوریاں کے بوریاں بھر کے درہم و دنانیر کے اس کے گھر میں ڈھیر کی جا رہی تھی۔ رات کو ابن زیاد پہنچا، ان ڈھیروں پر جا کے بیٹھ گیا اور اشرفیوں کو ہاتھ سے کھیلنے لگا۔ قاضی شرح دیکھ رہا ہے، دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک جب دیکھی ابن زیاد نے تو کہا قاضی یہ ساری اشرفیاں تیری ہو سکتی ہیں، بس ایک کام کر دو، فتویٰ دے دو کہ امام حسین نعوذ باللہ اس نے خلیفہ کے خلاف بغاوت کی ہے اور اس کا قتل واجب ہے۔ تو آخرت برباد کرتے ہوئے فوراً لکھ کے دے دیتا ہے۔ تو قاضی سے ابن زیاد یہ کہتا ہے کہ بس اتنا کافی نہیں، مسجد کوفہ کے ممبر پہ جا کے یہ فتویٰ پڑھ کے بھی سنا دو۔ اب اس نے جب پڑھ کے سنا دیا تو اس کے بعد کہتا ہے اب میرے درہم و دنانیر، تو اس نے تو اسے یہ جواب دیا کہ جو فرزند رسول کے قتل کا فتویٰ دے سکتا ہے وہ کل میرا بھی فتویٰ دے سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک پیغام موجود ہے کہ کل قاضی شرح کا یہ کردار تھا جس نے قتل حسین علیہ السلام کا فتویٰ اور حکم دے کر یزیدیوں کے لشکر میں اضافے کا باعث بنا تھا، تقویت کا باعث بنا تھا۔ آج آپ کو ایسے کئی یزیدی اور قاضی شرح کے کردار محراب و منبر میں نظر آئیں گے جو ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، ایک دوسرے کو واجب القتل قرار دیتے ہیں۔ جہاں سے بھی یہ صدا اٹھے، کیا سمجھ لیے کہ مسجد زرار سے آواز آ رہی ہے یا پھر آج کے یزیدیوں سے یہ آواز آ رہی ہے یا آج کے قاضی شرح کا وہ کردار ہے جو درہم و دنانیر کے بدلے میں اپنا دین اور آخرت بیچ کے مسلمانوں کے قتل عام کرنا چاہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نام کے مسلمان جو ہیں، جس طرح یزیدی بھی نام کے تو
मुसलमान ही थे, लेकिन हकीकत में इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। तो जब तक दिल में खौफ इलाही नहीं होगा तो वो किसी जालिम का किरदार नहीं अपनाएगा, मजलूम का साथ देगा। जिस तरह मौला अली सलाम फरमाया था, कून लिज़ालिम खस्मन वलिल मज़लूम औना, वसीयत फरमाई अपने बेटों को हमेशा जालिमों का दुश्मन रहना, मजलूमों का साथी रहना। और ये भी फरमाया कि जालिम की मदद करो मजलूम की। पूछा वो कैसे? फरमाया जालिम को जुल्म से बचा के, उसका हाथ रोक के जुल्म से उसको जहन्नम से बचा लो, और जो मजलूम है उसको जालिम के जुल्म से बचा लो। और फिर रोज़े आशूर जो है, एक चीज जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस फिरका वारियत, इस इख्तलाफात, इन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए प्रैक्टिकली करके दिखाया था, वो मुकालमात और मुज़ाकरात का रास्ता था। आज भी करबला में वो मकाम महफूज है जहां जाकर ज़ाहिर उस जगह को देखते हैं कि जब आपने अपने सारे प्यारे शहीद हो गए, अकेले रह गए, जख्मों से चूर चूर थे, करीब था कि उन्हीं जख्मों से शहीद हो जाते, फिर भी अपने साथ को बुला के ये कहा कि आओ हम बैठ के आपस में बातचीत से मसला हल कर लेते हैं। सवाल पैदा होता है, कोई भी फौज का कमांडर उस वक्त बातचीत करता है जब वो चाहता है शिकस्त तो खा रहा हूं, लेकिन चलो जो बच गए उनको बचा लूं। यहाँ तो इमाम हुसैन का अपना सब कुछ कुर्बान कर चुके थे, फिर क्यों मुज़ाकरात की दावत दी? कहा इसलिए कि जितने ये सामने खड़े हैं, हो सकता है इनमें से कोई कल ये कहे कि हमने पहचाना नहीं था। मैं नहीं चाहता कि मेरे खून हक से अपने हाथों को रंगीन करके जहन्नम में चले जाए। मैं अपने नाना की उम्मत को जहन्नम से बचाना चाहता हूँ। कि तलवारों और तीरों के साए में मुज़ाकरात और मुकालमात का दरवाजा क़यामत तक के लिए खोल के इमाम हुसैन ने बता दिया कि खुदारा अपने मसाइल जो है मुज़ाकरात मुकालमात के जरिए हल करो, एक दूसरे को पहचानो, बर्दाश्त करो, यकीनन मसाइल हल हो जाएंगे। आपस में मुकालमा करना, और साथ ही आपने बताया कि काज़ी उल वक्त का इंसाफ का फैसला करना, ये बेसिक असूल हैं जो कि हमने हुसैनियत से सीखे। मसला ये है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने दीन उतारा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन फैलाया पूरी कायनात के लिए, हुसैन पूरी इंसानियत के लिए। उनका पैगाम किसी फ़िरके के लिए तो था ही नहीं, उनका पैगाम किसी रंग व नस्ल, किसी पगड़ी वाले में, किसी टोपी वाले में, किसी पेंट वाले में, किसी धोती वाले के लिए तो था ही नहीं। उन ना तो रंग के ऊपर, ना ज़ात पात के ऊपर था। मसला यह है कि जिस तरह हमारे मुल्क को, सिस्टम को करप्शन खा रही है दीमक की तरह, मुझे लगता है मुसलमानों को ये फ़िरका वारियत खा रही है दीमक की तरह। मिलाना साहब, मैं एक माजी की बात और एक हाल की बात आपके सामीन और अपने नाजरीन को ये अर्ज़ करना चाहूँगा। अल्लामा हुसैन अकबर साहब ने एक काजी की बात की है, मेरा दुर्वेश तो 18,000 काजियों की बात करता है। जंग की वो उस खूबसूरत और मीठी सरजमीन का दुर्वेश हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, जेकर इल्म किताबी होंदा तां क्यों सिर नेज़े चढ़ दे हु, 18,000 जो आलम आहा अगे हुसैन दे मरदे हु। अल्लामा साहब, आप एक काजी को रोते हैं, वहाँ 18,000 मौलवी फतवा दे रहा था कि हुसैन बागी है। वो एक काजी नहीं, वहाँ तो 18,000 मुफ्ती और काजी और फतवे दे रहे थे उस दौलत की झनझनाहट पर। अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे को, मोहरे नबुव्वत के शाहसवार को, राकब दोश रसूल को और सैयदतुन्निसाइल आलमीन के जिगरगोशाए बतूल को वो बागी करार दे रहे थे। और जहाँ तक बात आपकी मौलाना साहब के काबतुल्लाह में, हम इमाम काबा के पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार नहीं, और यहाँ वाले करबला वाले इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार नहीं। ये तो बहुत बात की बात है, मगर लगता ये है कि अब अल्लाह को इस उम्मत की मजलूमियत पर रहम आ गया है। अच्छा, रहम आ गया है, और यकीनन आप साहिब फ़िक्र हैं, लेकिन उम्मत को अपने हाल पर रहम नहीं आया। उम्मत को अपने पे रहम नहीं आया, मगर हालात बता रहे हैं। अच्छा, अभी देखिए, पिछले महीने में सऊदी अरब और ईरान की 7 साल के बाद सुलह हुई जी, सफारत खाने खुल गए। उसका नतीजा क्या निकला? अल्लामा हुसैन अकबर साहब, शाम के अंदर लगी आग बुझ गई, लिबिया के अंदर लगी आग बुझ गई, इराक के अंदर फिरका वारियत की लगी आग बुझ गई। पता चलता है ये मजहबी फिरका वारियत नहीं थी, ये दौलत की फिरका वारियत थी। अच्छा, जो दोनों अपने नजरियात को मुसल्लत करने के लिए अपने चहेतों पे सर्फ कर रहे थे, और आलम इस्लाम उस आग के अंदर जल रहा था। ये सुलह हुई, और आप देखिए जो मैंने जुमला कहा है कि इंशाअल्लाह शहादत हुसैन का सदका, वो इकबाल कहता है ना कि उठ के अब तेरे दौर का आगाज़ है, तो अब ये इंशाअल्लाह इस्लाम का आगाज़ फ़िक्र हुसैनियत से ही होगा। मिस्र की
اور ترکی کی 10 سال بعد صلح ہوئی ہے، جی اور مصر کی اور ترکی کی صلح ہونا اسرائیل کی موت ہے، جی بیت المقدس کی آزادی کا پیش خیمہ ہے. جی اور اگر آپ مولانا صاحب کیا روئیں ہم، کیا روئیں ہم تو مصر کی فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں، ہم سماجی فرقہ واریت کا شکار ہو گئے. واہ واہ واہ، ہم سماجی فرقہ واریت کا شکار ہو گئے. یار پانی پلانا، پانی کی سبیل لگانا بھی اس ملک کے اندر جرم ہو گیا، وہ بھی فرقہ واریت کی شکار ہو گیا ہے. ایک کہتا ہے یہاں تم فلاں مصر سے تعلق رکھتے ہو، میں تمہیں سبیل نہیں لگانے دوں گا. بھائی سبیل لگانے والے نے کیا ظلم کرنا، اس نے پیاسوں کو پانی پلانا ہے. ان کا نہیں، پانی تو پلانا ٹھیک ہے، پر تم ہو فلاں فرقے کے. جب امت یہاں تک سماجی اس کو ختم کرنا یہ میرا کام نہیں، یہ آپ کا چیئرمین علماء مسالک ہیں. پھر مولانا صاحب، پھر مجھے اقبال آج بھی یہ کہتا ہے، اس دونوں فرقوں کو، سنیوں کو بھی اور شیعوں کو بھی، اقبال رو رو کے کہہ رہا ہے کہ گرفتار بو بکر و علی ہوشیار باش، گرفتار بو بکر و علی ہوشیار باش، ہے کہ نشناسی خفی راز جلی ہوشیار باش. تمہیں خفی و جلی کا علم نہیں، مگر دوسرے کو کافر بنانے میں تم مفتی اعظم نظر آتے ہو. واہ کیا بات. ڈاکٹر صاحب، عشق اگر اپنی مستی میں آ جائے سر نیزے پر اور قرآن لبوں پر آ جاتا ہے، یہ تب ہوگا جب ہم صرف اللہ کے ایمان پر، اللہ کے دین پر ایمان لانے والے مسلمان کہلائیں گے، نہ کہ سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی اور ایک لمبی لسٹ. جناب بالکل بالکل یقیناً درس امام حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی ملتا ہے کہ اپنے اندر کے ایمان کو اجاگر کر کے پوری دنیا کے اندر اخلاقیات کا پرچار کریں. اور یقیناً حب الوطن اور حب الاسلام جو ہے وہ ایک نظریہ اور عقیدت کے تحت جو ہے چلانا چاہیے. آج یہاں دیکھیں داستان کربلا کی جو صدا ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان آپس میں جو ایک دوسرے سے دور ہیں، وہ مسلمانوں کو اتحاد اور تفرقہ بازی سے دور رہنے کا درس ملتا ہے یہاں سے. یہاں تک کہ پورے اقوام عالم میں مسلمانوں کو متحد ہو کر یہ پیغام دینا چاہیے کہ مسلمان ایک نظریے کے تحت اپنے دین پر قائم ہیں. اور یہاں تک کہ جیسے آپ نے بتایا کہ توکل، رب پر بھروسہ کرتے ہوئے حب الحسین یا شہادت اہل بیت کی جو داستان ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ایمان کو اگر اجاگر کرنا ہے تو واقعہ کربلا سے سبق سیکھ کر ہم تفرقہ بازی سے ہم اور تمام قسم کے اختلافات کو دور کر کے عدم برداشت کے رویوں کو، عنت کے رویوں کو، تعصب کے رویوں کو دور کر کے ہم اتحاد کی طرف آئیں. آج دیکھیں کہ جہاں قوم پہلے تفرقہ بازی میں بٹی ہوئی تھی، سیاسی تعصب میں مبتلا ہو چکی ہے، سیاسی تفرقہ بازی میں مبتلا ہو چکی ہے. ہمارا نوجوان جو کل مذہبی مسلکی تفرقہ بازی میں مبتلا تھا، آج وہ سیاسی تعصب کے انتشار کا شکار ہو چکا ہے. ہم یہاں اگر درس کربلا کو سامنے رکھ کے اس سے سبق سیکھیں تو ہمیں یہاں پر استقامت ملے گی. ہمیں یہاں عدم برداشت کے رویوں کو ان سے جان چھڑانا ہمیں اس کا سبق ملے گا. تو یقیناً آج جب ہم ایک پیج پر آئیں گے تو تبھی ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں اور ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں، یا ہم آج کے سچے مسلمان، یہ سچے عاشق رسول ہیں. یہ میسج آج پوری دنیا کو، اقوام عالم کو مسلم امہ دے گی تو تبھی جا کر یہ سویڈن جیسے واقعات یا فلسطین میں مسلمانوں کی مظلومیت یا کشمیر میں مسلمانوں کی مظلومیت دبے گی. آج ہم پاکستان میں ایک دوسرے کو تنگ نظری سے، تعصب سے اور تفرقہ بازی سے دیکھتے ہیں. یہاں پر جیسے ابھی علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جہاں یہاں پر پانی پلانے پر بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں، پانی پلانے پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ایثار کے ساتھ، قربانی کے ساتھ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گلے لگائے. میرے نبی اکرم محبوب رب العالمین حضرت امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرکار دو عالم
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کے لیے ایک شیشہ ہے. اپنے مومن کو، ایک مومن دوسرے مومن کو جیسے دیکھتا ہے تو اس کے دوسرے مومن کی راحت بن جاتا ہے. اگر ایک ایمان والے کی، مومن کی کوئی کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوتی ہے، فرمایا انشتقا عینہ انشتقا کلہ، کہ اگر ایک مومن کی ایک جسم کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے مسلمان کے دل کو محسوس ہو جاتا ہے کہ میرا بھائی کسی تکلیف میں مبتلا ہے. یہاں آج احساس نہیں ہے، آج یہاں پر احساس نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ایک دوسرے کی تکالیف کو، ایک دوسرے کی جناب چیزوں کو محسوس نہیں کر پاتے. وہ یقیناً تبھی نصیب ہوگا جب ہم درس داستان کربلا کو ہم سامنے رکھیں گے، حقیقی معنوں میں دیکھیں گے، ہم سچے مومن بنیں گے، اس کی روح کو پہنچیں گے، اس قربانی کی روح کو پہنچیں گے، مسلمان بن پائیں گے. کہانیاں، قصے، قصیدے، اوپر سے سرسری باتیں، یہ سب کچھ اس سے نکل کر ریشنلی جا کے پہنچیں گے. علامہ صاحب، جس طرح حسین علیہ السلام نے مذہبوں کا جو فرق تھا وہ مٹا کر انسانیت کو زندہ کر دیا، ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ہم نے اس میں سے مسلک نکال لیے، ہم نے اس سے نفرتیں نکال لیں، ہم نے اس میں سے ایک دوسرے کو تان زنی، ایک دوسرے کی مسجدیں علیحدہ کر لیں. علامہ صاحب، بے شک یہ ہمارا حسینیت سے دور ہونے کا نتیجہ ہے، پیام قرآن سے دور ہونے کا نتیجہ ہے، پیام وحدت اسلام سے دور ہونے کا نتیجہ ہے. اگر ہم اکٹھا ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس بے شمار راستے ہیں اکٹھا ہونے کے. قرآن کریم نے عیسائیوں کو ایک نقطے پر مذاکرات کرنے کی دعوت دی اور وہ نقطہ توحید تھا. تو اگر ایک نقطے پر، ایک نکاتی ایجنڈے پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک پورے دین کے پیروکاروں کو دعوت دے سکتے ہیں تو ہمارے درمیان تو تقریباً 80 سے 85 سے 90% مشترکات پائے جاتے ہیں. ہمیں اپنے مسائل و مشترک اختلافات کو آپس میں گفتگو اور مکالمے کے ذریعے حل کرنا چاہیے. دوسری بات، اپنے اندر برداشت کرنا چاہیے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میری بات مانی جائے تو پھر دوسروں کو بھی مانو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے اصلی دشمن کو پہچاننا ہوگا. اور فرقہ واریت کی بات ہو رہی ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ اس وقت مذہبی فرقہ واریت پاکستان کے علماء نے، حکومت نے، فوج نے مل کے کافی حد تک اسے کنٹرول کر لیا ہے، اس کا نقشہ بدلا ہے. لیکن سیاسی فرقہ واریت اس وقت تباہی کا پیشگامہ ثابت ہو رہی ہے. اس وقت پاکستان جن حالات سے دو چار ہے، عالم اسلام جو ہے وہ سیاسی فرقہ واریت کا نتیجہ ہے. اگر سیاست کے محور جو ہے قرآن و سنت ہو جائیں اور سیرت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہو جائے تو ہم پوری دنیا اسلام ایک سب پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو دشمن کو کبھی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہمارے خلاف آواز اٹھائے. تو میں آج کے اس پیغام کے، آج کے دن کی مناسبت یہ کہوں گا کہ اپنے حصے کا کام شروع کرو. یہ مت دیکھتے رہو کہ وہ کرے گا تو میں کروں گا. اپنا کام شروع کر دو. لما تقولون ما لا تفعلون، قرآن کہتا ہے وہ کہتی کیوں جو کرتے نہیں ہو. تو لہٰذا ہمیں اپنے سے، اور پھر یہ بھی خدا نے تو مسئلہ یہ ہے، میسج یہ ہے اپنے آپ کو پہلے جہنم سے بچاؤ پھر دوسروں کی سوچو. تو بات یہ ہے کہ پہلے پھر یہ سوچا جو اپنے لیے سوچتے ہو دوسروں کے لیے وہی سوچو. تو ہمیں پہلے اپنے آپ سے آگاہ کرنا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی آغاز ہوا تو یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. ایک لائن میں گناہ ہے انشاءاللہ تعالی کیا خوبصورت باتیں کر دی ہیں علامہ صاحب. اپنے آپ سے آغاز کرنا ہے. میں نے جا کے سبیل سے پانی پینا ہے، وہ پانی جو رب کی رحمت ہے، نعمت ہے، اور وہ وہی ہے. تو دوسرے نے میری مسجد میں آنا ہے، دوسرے نے میری بات سننی ہے، اس نے مجھے حسینیت بتانی ہے. حسینیت کا درس اگر کوئی مجھے دے گا تو اس کا لنک تو سیدھا محمد مصطفیٰ تک جائے گا. تو یہ سارا ایک ہے. 95% ہم ایک ہیں، جو 5% ہے اس کو ٹیبل پہ ریزالو کرنا چاہیے. آپ اگری کریں؟ میں پھر علامہ صاحب، ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھوں. یقیناً آج کی سمٹتی ہوئی گفتگو ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ ساری کائنات کے بنیادی طور پر بسنے والے انسانوں کے دو ہی فرقے ہیں، ایک ظالم کا، ایک مظلوم کا. ایک حسینیت ہے اور ایک یزیدیت ہے. ٹھیک. اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیں گے تو پھر یہ کربلا کا درس ہم اپنا لیں گے. کہا کہ یہی ہے درس کربلا، یہی ہے درس کربلا، بس دل میں ہو صرف خوف خدا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، سر لاسٹ پیغام آپ کا. شروع کریں، اپنی حصے کی شمع جلائیں. کیسے جلائیں؟ ایک لائن میں. بالکل بالکل. یقیناً پیغام اسلام کا درس ہے
کہ دین سلیم پر استقامت کے ساتھ قائم رہیں اور اتحاد بین المسالک والمذاہب کے فروغ کے لیے آگے بڑھیں. یہ تو اتحاد مفتی صاحب کے ذمہ لگا دیتے ہیں اہم کام. ضرورت ہے. احترام انسانیت، احساس اور عدم برداشت کے رویوں کو ختم کرتے ہوئے یہی تھا حسین کا پیغام، یہی تھا واقعہ کربلا، عدم برداشت. اسلام کی بقا کے لیے اور شہادت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس کے لیے اس درس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آگے بڑھیں تو انشاءاللہ مسلم امہ متحد ہو کر پوری دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ دین اسلام امن کا نام ہے، سلامتی کا نام ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر عقیل الرحمان پیرزادہ صاحب. مفتی عاشق حسین صاحب آپ اسٹوڈیو میں موجود تھے. علامہ محمد حسین اکبر صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہے، اسلام زندہ رہے گا. حسینیت تھی، حسینیت رہے گی. مسئلہ آپ کا میرا ہے. ہم کیوں زندہ لاشیں ہیں؟ ہم کیوں نہیں سیکھ رہے قرآن سے، محمد مصطفیٰ کے اسوہ حسنہ سے، حسینیت کی انسانیت سے؟ ہم کیوں نہیں سیکھ رہے؟ اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.